सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजलुल हज़ना सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह, कोई भी काम आसान नहीं बजोज़ उसके जिसको तू आसान कर दे, और तू तो जब चाहे संगलाख ज़मीनों को भी नरम व हमवार कर दे। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकर खैर। ये बात आज साबित हुई कि मेरा रब इज़्ज़तों और ज़िल्लतों का वाहिद अता फरमाने वाला है। एक अरसे से मैं जो बात कहता चला आ रहा था, आज वो बात न सिर्फ उसकी तायीद हुई बल्कि मुल्क के उन तमाम गरीबों की जिनको कोरोना का नाम लेकर के इलाज मुआलजे की सहूलियात तक से महरूम कर दिया वफाक और सूबों ने, जिसके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा गला फाड़ फाड़ के मैंने प्रोग्राम भी किए, लेकिन तमाम आवाज़ें, तमाम कोशिशें अब तक सदा बसहरा साबित हुई। आज एक वाक़या उन गरीबों को रिलीफ दिलाने का बायस हो सकता है, ऐसा मुझे गुमान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों को आड़े लिया। बिला वास्ता अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 100,000 शुक्र उस पाक परवरदिगार आलम का कि उसने अपने हबीब के सदक़े में हमारी कोशिशों की तायीद फरमाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि कोरोना पर वफाक कुछ कर रहा है, न सूबे। अलबत्ता वफाक से कभी कभी तकारीर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हाँ, सूबे जो हैं वो लॉकडाउन सख्त, मज़ीद सख्त और सख्त, बहुत सख्त करने के फरमान सुनाई देते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने फरमाया कि वज़राए आला घर बैठे हुक्म चला रहे हैं। ऐड सिर्फ ये करना था कि घर नहीं हुजूर, महल्लात, या उर्फ़ आम में इसे बुलंद मकाबिर कहिए। ऑब्जर्वेशन में फरमाते हैं कि हुकूमत महज इजलासों में मसरूफ़ है, सबको पैसों की पड़ी हुई है। टीवी के किरदार का अहाता करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम गुलजार अहमद साहब का कहना था, टीवी सिर्फ खौफजदा करने के काम आ रहा है, या तो सिर्फ लोगों को हाथ धोने के नित नए तरीक़े सिखाए जा रहे हैं। मजीद कहा कि जब अस्पतालों की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें बंद कर दिया गया। मुल्क में सिर्फ कोरोना के मरीज़ों का इलाज होगा, शुगर, अमराज क़ल्ब के मरीज़ कहाँ जाएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अहलिया के एक ज़ाती वाक़े को बुनियाद बनाया। उन्होंने बताया कि उनकी अहलिया को इलाज मुआलजे की सहूलियात दिलाने के लिए उन्हें मुदाखलत करनी पड़ी। एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, बंद मेडिकल इंस्टीट्यूशन को खुलवा करके, और ये कार खैर जो है वो अल्लाह ताला ने उनसे लिया। चलिए, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से थे, मैं और आप क्या करते इल्ला माज़ल्लाह। अटॉर्नी जनरल ने सरजनिश के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हिफायती इंतजामात को यकीन दहानी इंश्योर करने के बाद OPDs को, मुल्क भर में OPDs को खुलवाने की मशरूत यकीन दहानी भी करा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, जो आए दिन आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जगह घेरने के काम में आते हैं, उनकी अहलियत पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि ज़फ़र मिर्ज़ा की क्या अहलियत है, रोज़ उनकी जो है वो तशहीर फरमाई जा रही है। इस पर जवाब लेंगे ज़रूर मेरे मेहमान से, जो इतनी दूर से महज मेरी जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए आए हैं। बात करेंगे उस रिपोर्ट के बाद आने वाले पस मंज़र पर भी, जिसका बड़ा चर्चा है PTI की महफिल में भी, नून लीग के अंदर भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी। कुर्ब क़यामत के आसार जो हैं वो वाज़े हो चुके हैं। नून लीग को जो है वो करप्शन बुरी लगने लगी है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं कि चीनी डकैती हुकूमती फ़ैसलों के सबब हुई। वज़ीर आज़म को चीनी बहरान का ज़िम्मेदार कहते हुए उन्होंने कहा कि बुज़दार के किरदार पर खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी गई है। साथ ही उन्होंने फतवा दिया कि वज़ीर आज़म न सिर्फ करप्ट हैं बल्कि नालायक भी। सवाल किया कि चीनी बरामद करने की इजाज़त किसने दी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ओहदों में रद्दो-बदल को तमाशा कहते हुए फरमाया कि अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई इस मुल्क में अवाम को बेवकूफ़ बना सकता है तो वो खुद नून लीग वाले हैं। दूसरी जानिब मेरे महबूब सिंध के वज़ीर आला
ایک مرتبہ پھر اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کے مصداق دور کی کوڑی لائے ہیں، بہت دور کی بلکہ کوڑی لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ راشن کی تقسیم سے کورونا پھیلانا جرم سمجھا جائے گا۔ عوام کہہ رہی ہے سر یہ جرم تو ہم کریں گے، بار بار کریں گے، کیونکہ آپ سے وہ جرم نہیں ہو پا رہا جس کو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اقتدار میں شاید کوئی لے کر کے آیا تھا۔ الزام تو آپ عوام پہ ہی لگاتے ہیں۔ جب آپ اپنے فرائض کی انجام دہی نہیں کریں گے تو عوام کیا گھر میں بیٹھ کے مر جائے؟ دوسری جانب جب وقت برا آتا ہے تو پھر پتے بھی جو ہیں وہ ہلنے لگتے ہیں ادھر ادھر سے۔ صوبائی وزراء نے ایک زبردست سازش کا نشانہ بناتے ہوئے میرے وزیر اعلیٰ کو انہی کے خلاف ایک چارج شیٹ فائل کر دی ہے۔ بھلا کیسے؟ ناصر حسین شاہ، امتیاز شیخ اور سعید غنی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ ببانگ دوحل باضابطہ طور پر سرکاری طور پر تسلیم کیا کہ حکومت سندھ سے راشن کی تقسیم کا کام نہیں ہو پایا۔ کل میرے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر کریم خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے انہیں انفارمیشن ملی ہے کہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو راشن دے دیے ہیں۔ اندازہ لگائیے صرف کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ پلس ہے، سندھ کی آبادی کتنی ہوگی؟ آؤٹ آف دیم 1 لاکھ لوگوں کو سندھ کی حکومت نے راشن دیے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے۔ عوام کو کورونا کے دشمن وزیر اعلیٰ کا جو ہے اس کے رد عمل کا انتظار ہے۔ وزیر اعلیٰ کا رد عمل آئے یا نہ آئے، لیکن یہ بات سب کے لیے جان کر کے میرا خیال ہے کہ ان کو تشفی ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں غریبوں کے بلکہ غربا کے جی بھر کے پیٹ بھر کے اصلی نسلی غربا کے مسیحا بلکہ امیر مسیحا بلاول بھٹو ان کو بلند محلات میں محفوظ رکھا ہے۔ مہمانوں کا تعارف میں کرا دوں، میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب، تعلق تحریک انصاف سے، رانا ارشد صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے، اور ڈاکٹر سوراب سرکی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ اس شو میں آڈیو بیپر کے ذریعے شریک ہوں گے۔ عطا اللہ صاحب، سر قسمت اگر دغا دے جائے تو پھر انسان کیا کرے؟ آج بہت سٹڈی کیے، جانا ذرا مشکل ہی ہے، ذرا سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے پہلے لوگ صرف اس لیے ہلاک و برباد ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹ ہی دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میری لنگترانی کہاں ختم ہوئی؟ آپ نے کیسے شروع کر دیا؟ ذرا رکیے، مجھے بریک پر پاؤں رکھیے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی ایک فیصلے کے لیے قاضی شرعی کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا بیٹھے رہیں۔ قاضی شرعی بیٹھ گئے، پھر فرمایا میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے ایک یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شرعی نے ذرا دیکھی اور یوں گویا ہوئے اللہ کی قسم ہے امیر المومنین، قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا، اس نے آپ کے حق میں گواہی دی، پھر آپ نے حسن اور حسین کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ قاضی صاحب نے فرمایا آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے، آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قابل قبول نہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں کر قبول نہ فرمائیں گے؟ قاضی نے کہا یہ دونوں آپ کے صاحبزادگان ہیں، باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قابل قبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی صاحب نے حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ ان دونوں باتوں کا جواب ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی نظیر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نہیں ہے کہ جو اس کا جواب اس کا توڑ لے آئے۔ تاہم پھر بھی اتمام حجت کرنے کی ایک ساؤنڈ بائٹ میرے مسیحا کا ان دنوں میں کہ جب وہ نظریاتی ہوا کرتے تھے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں ہوا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس وقت محترم عمران خان صاحب کرپٹ ٹولے کو کن الفاظ میں یاد کیا کرتے تھے اور کیسی لال گلابی باتیں کرتے تھے۔ دکھاؤ بھائی، وی آئی پی احتساب، یعنی کشف بھی ہوتا ہے ان کو،
ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ خود انہی کے دور اقتدار میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ خود وی آئی پی احتساب کرنے والی حکومت کے سربراہ ہوں گے؟ سر میں جہانگیر ترین خسرو بختیار اینڈ کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ذرا کچھ کہیے گا۔ اپنا ایسا ہے عطا اللہ ایڈوکیٹ بھائی، آپ شروع ہو جائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا مجھے جلدی اس لیے تھی عارفین صاحب کہ میں آج سوچ رہا تھا کہ آج شاید پہلی دفعہ آپ پرائم منسٹر صاحب کی جو اس نے ایک وعدہ کیا تھا قوم سے اور اس کو پورا کیا، اس کی تعریف ہوگی۔ دیکھیں آج سے پہلے جتنی انکوائریز ہوئی، جتنے کمیشن بنے پاکستان کی تاریخ میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو پبلک کیا گیا ہو۔ یہ پہلی ایسی انکوائری ہے جس میں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے نام آئے، اور ایسے ایسے نام آئے جو پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے، اور جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا اور اس رپورٹ کو پبلک کیا گیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے وعدوں کے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں، ڈیلیور کرنے میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دیکھیں آپ یہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ ایک ہم نے کہا تھا کہ جی کرپشن ہوگی، سب کرپشن جو ہوگی سب کا جو ہے احتساب ہوگا۔ اب پہلے جب اپوزیشن کا ہو رہا تھا تو احتساب، تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی صرف اور صرف یک طرفہ کارروائی ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ایک انکوائری ہوئی، اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے خود وعدہ کیا کہ میں اس کو پبلک کروں گا، پبلک ہوا، اور اس کے بعد ایک اس کا کہا گیا کہ 25 اپریل تک اس کی فرانزک رپورٹ آئے گی اور اس پہ کارروائی ہوگی۔ بلکہ سپوز آج 26 اپریل ہے، ہم تصور کیے لیتے ہیں آج 26 اپریل ہے، کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک تو کل جو ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے وزیر خوراک مستعفی ہو گئے، بیوروکریٹس جو ہیں انہوں نے وہ ہٹ گئے۔ ایک 26 اپریل کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جن لوگوں کے خلاف چارج شیٹ بن جائے گی، جو لوگ اگر کوئی اس میں نام آئیں گے، فرانزک رپورٹ آئے گی، تو بالکل کلیئر ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ بڑے کلیئر ہے کہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوگا کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت یہ پرواہ نہیں ہے کہ میری گنتی پوری ہے پوری نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف لوگوں سے کیا وہ وعدہ پورا کرنا ہے اور اس پہ عمل کیا۔ جن لوگوں نے جو چینی مافیا اور یہ جو آٹے کا بحران یہ سارا کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا اس پاکستان میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہوا ہے، ایبٹ آباد کا واقعہ بھی ہوا ہے، میمو گیٹ اسکینڈل بھی ہوا ہے، ساری انکوائریز بھی ہوئی، لیکن کسی نے پبلک کی؟ کوئی نہیں کی۔ وہ خبر ڈان لیکس کا دیکھیں، کوئی اس پہ نہیں ہوا کام، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا پرائم منسٹر جو وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے وجوہات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے۔ سر ایک چھوٹی سی بات کہوں، جی چھوٹا منہ بڑی بات، پرائم منسٹر صاحب اور میرا تو کیسے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں ان کی رعایا ہوں، وہ ہمارے امیر ہیں، مانے یا نہ مانے، ماشاءاللہ جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کو حاصل ہے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جو انٹرنیشنل فیم ان کے پاس ہے میں اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں کر سکتا، میرا ایسا گمان ہے۔ تاہم اس کے باوجود بھی میں ناچیز بار بار چیخ چیخ کے اپنے پروگرامز میں بار بار یہ سوال کرتا رہا، اعتراضات اٹھاتا رہا۔ خود آپ سے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا کہ بھلے آدمی خان صاحب کو کیا پڑی تھی کہ ببانگ دوال جلسوں میں کھڑے ہو کر کے اور بالکل کہتے ہیں نا کہ وہ حتمی فیصلہ دے دیں کہ جہانگیر ترین کا یا خسرو بختیار کا ان سب معاملات سے لینا دینا ہی نہیں، تحقیقات ہو جانے دیجئے، اس کے بعد پھر بات کیجئے گا۔ وہی ہوا، الٹی آنتیں گلے پڑ گئیں۔ آپ نے جو کریڈٹ لینے کی خواہش کی، کل میں اس پر تالیاں بجا چکا، آج آپ آئے ہیں، چلیے آپ کے سامنے بھی میں بدعت فرما دیتا ہوں، لیکن جناب من میں آپ سے یہ پوچھنے کا خواستگار ہونا چاہتا ہوں کہ فورسائٹنس نام کی یا پولیٹیکل ویژن نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ کیوں کر میرے مسیحا کو یقین نہ تھا کہ وہ جسے سپریم کورٹ نے نااہل کرا دیا، جس کو وہ زبردستی تلے بیٹھے تھے کہ نہیں یہ عین نیکوکار ہے، اس نے کہیں نہ کہیں کوئی جھول جھال کی ہوگی۔ سر ذرا مختصر اگر آپ بتائیں۔ بالکل، دیکھیں اگر پرائم منسٹر صاحب سے کسی خاص شخص کا سوال کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ خود اپنے طور سے کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ مجرم ہے جب تک کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ جیسے کل آپ نے دیکھا کہ ایک انکوائری رپورٹ میں ان کا نام آ گیا تو ہونا اچھا۔ دوسری بات، ایک میڈیا چینل پہ اب افسوس کس بات پہ ہوتا ہے، یہ کہا گیا کہ یہ رپورٹ لیک ہو گئی اور اس لیے شائع کی گئی۔
देखिए ये रिपोर्ट किसको पेश होनी थी, ये प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई, सही, प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो पब्लिक की, तो क्या उस पे कोई दबाव था या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात थी। दूसरी बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपने तौर से ना वो किसी को डिफेंड करते हैं न किसी पे वो इल्जाम लगा सकते हैं, जाहिर है अब नाम आ गए तो उन्होंने किया, डिफेंड तो किया। ये अलग बात कि सर मामलात बड़े आगे पीछे हो गए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं राना द ग्रेट अरशद साहब के पास जाऊंगा। राना साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का करम है, अल्लाह का शुक्र, एहसान है परवरदिगार का। राना साहब ये क्या हो गया, ये कुर्बे क़यामत के आसार है, मतलब नून लीग भी अब करप्शन पे एतराज़ करेगी। सर मतलब कुछ फरमाइएगा, मैं ज़रा कन्फ्यूज आ गया हूँ। पिछले अदवार में वो जिन्होंने खुद जो है वो सब्सिडी दी थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अब वो वज़ीर आज़म की शान में कुछ गुस्ताखाना इल्ला माज़ल्ला कलिमात फरमा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा फरमा रही है कि अवाम अब मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, जितना हमने बनाना था उतना तो कोई बना ही नहीं सकता। कुछ ज़रा रोशनी फरमाइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आफरीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीवी चैनल का, और इन सख्त तरीन हालात जब कोरोना का वायरस डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, मैं आपको, आपके टीवी चैनल को, आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूं। और अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। नूरुल आफरीन साहब, मैं क्योंकि ख़ुद पंजाब में कैबिनेट मेंबर था और 2008 से लेकर 2018 तक 31 मई तक का कंपैरिजन करें, बिल्कुल प्रेशर ज़िम्मेदारों की तरफ से भी होता था और ये माफिया की तरफ से भी होता था। लेकिन शबाशी साहब 2017 देख लें, 2018 तक देख लें, हमने 180 रुपये मन गन्ने का रेट रखा था और 45 से 48 रुपये चीनी की कीमत थी पूरे पाकिस्तान में। और हमारी सब्सिडी की अगर बात की जाए तो 2017 में बिल्कुल मिल मालकान को जो सब्सिडी दी थी वो इस शर्त के साथ मशरूत थी कि वो जिम्मेदार से गन्ना खरीदेंगे और 1 रुपया नहीं बल्कि 50 पैसे भी कीमत नहीं बढ़ाएंगे। फिर ऑन द रिकॉर्ड नहीं बढ़ी, यहां पर सब्सिडी ली गई और ईसीसी की मीटिंग ने अप्रूवल दी। एक्सपोर्ट करने का अख्तियार वफाकी कैबिनेट को है, प्राइम मिनिस्टर को है, किसी सूबाई हुकूमत को नहीं। यहां पर इमरान खान साहब ने खुद अप्रूवल दी और बाकी तीनों सूबों में सब्सिडी नहीं दी गई, सिर्फ इस प्यारों के सूबे में तरीन साहब और खुसरू बख्तियार साहब के सूबे में ही 3 अरब की सब्सिडी दी गई। तो मैं अर्ज करूंगा, अगर हमारे दौर में सब्सिडी पीटीआई वाले लेते रहे हैं तो फिर आज इस दौर में अगर कोई मुस्लिम लीग नून के मिल मालकान थे तो उनको सब्सिडी नहीं मिली। फिर मैं अर्ज करूंगा कि अगर सूबाई मिनिस्टर फिनांस कहता है सब्सिडी नहीं देनी, मिनिस्टर समीउल्लाह चौधरी मिनिस्टर फूड कहता है कि ये सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर कैसे चले गई, कैसे पैसे कौमी खजाने से निकल गए। और अभी मैं वफाकी कैबिनेट मेंबर अलहाज शेख रशीद साहब की बात सुन रहा था कि ये फराजक आने दे, ये हमें इल्म है कि ये 70% जो एक्सपोर्ट हुई है ये इधर ही चमन बॉर्डर पर हुई है और जिसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें नहीं मिलेंगे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, फिर अलहाज इमरान अहमद खान न्याजी साहब को क्या परेशानी थी कि उन्होंने फरमाया कि आटा और चीनी माफिया में खुसरू बख्तियार साहब और तरीन साहब नहीं है, तो अब वो हैं। और ये 3 दिन रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस में पड़ी गई। ये 3 अरब की बात नहीं है आरफिन साहब, हकीकत में जो 55 रुपए से 85 रुपए चीनी हुई, गरीब की जेब पर डाका मारा गया, ये 100 अरब से जायद की करप्शन है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब वो 3 अरब भी रिकवर करते हैं, ये जो प्रॉफिट लिया गया ये भी रिकवर करते हैं और असल कीमत जो 55 रुपए फी किलो है वहां पर लाएं। अब मैं कहता हूं कि किसी को क्या सजा मिली, भाई खुसरू बख्तियार था, वफाकी कैबिनेट के मेंबर थे, वो आज भी वजीर हैं। और उसी तरह मैं समझता रुज़ाक दाऊद साहब जो एडवाइज़र टू पीएम थे वो ऐसे ही हैं, किसको बदला गया। और शौकत जहांगीर तरीन साहब की जब बात आती है वहाँ पर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि हमने उनको एग्रीकल्चर की टास्क फोर्स से फारिग कर दिया। वो कहते हैं भी लाएं, नोटिफिकेशन लाएं।
یہ بات سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا اس سے پہلے کہ بریک پر جانے کی کال دی جائے. ڈاکٹر سوراب سر کی میرا خیال ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کی طرف جانا چاہوں گا. ذرا تھوڑا سا اگر آپ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام عارفین بھائی. سر جزاکم اللہ خیر. ازہد معذرت آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی. سر یہ جاننا چاہ رہا تھا میں جنرل نالج کے لیے, اگر آپ بتائیں تو مجھ پر احسان ہوگا. یہ وزیر اعلیٰ سندھ فرما رہے ہیں کہ راشن کی تقسیم سے کورونا پھیلا تو یہ جرم تصور کیا جائے گا. سر دوسری جانب یہ جو وزیر اعلیٰ کے خلاف ہمارے صوبائی وزراء نے ناصر جو ہیں اللہ آپ کو نیکی دے, کیا نام ہے آج کل ان کا, ناصر حسین شاہ, سعید غنی اور امتیاز شیخ, انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس داغ کے الٹا وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ توپوں کا دہانہ کھول دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ راشن ہم درست طور پر تقسیم نہ کریں, یہ ایک حقیقت ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 1 لاکھ عوام, پورے 1 لاکھ عوام میں راشن تقسیم کرنے کی خوشخبری بھی سنائی. حضور والا کورونا سے لڑنے والا یہ وزیر اعلیٰ جو راشن تقسیم کیے جانے پر بھی جو ہے وہ خفا نظر آتا ہے, جب اس سے خود یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے اس کے انمول رتنوں سے, تو کوئی نہ کوئی تو یہ کام کرے گا. تو پھر یہ گلہ, پھر یہ شکوہ کیسا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جو کردار ادا کیا ہے کرونا کے خلاف, اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے. خود میں ابھی بھی اپنے حلقے میں ہوں, آپ نے ٹیلی فون پہ مجھے لیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. اور کل شب بارات ہے, اور اس وقت بھی میں یہ ساری مانیٹرنگ کر رہا ہوں جو راشن وغیرہ تقسیم کیا جا رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو سوشل ڈسٹینس کی جو بات کی گئی ہے نا, اس طریقے سے اس میں ہمیں پاک آرمی بھی ہماری مدد کر رہی ہے. اور سوشل ڈسٹینس جو چیف منسٹر کہہ رہے ہیں, اس کو سوشل ڈسٹینس کو رکھا جائے, مد نظر رکھا جائے, تاکہ اور وائرس پھیلے نہیں. ان کا یہی مقصد ہے چیف منسٹر کا, کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی محنت کی ہے, پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور کراچی کی حد تک, پورے سندھ کی حد تک اب اگر آپ دیکھیں تو کافی کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور کافی حد تک ہم نے کنٹرول بھی کیا ہوا ہے وائرس کے اوپر یہاں پر سندھ میں. اور ابھی آپ دیکھیں اس کے رزلٹ آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے پوری دنیا کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, لیکن پنجاب کے اندر اور دوسرے صوبوں کے اندر آپ دیکھیں کہ صورتحال جو ہے وہ ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ آپ دیکھیں تو چیف منسٹر صاحب کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. سر میں تھوڑا سا گرامر کی مسٹیک نکالنا چاہوں گا یہاں. جی 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 سر آپ نے کہا پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے, یہ صیغہ ماضی ہو گیا. پوری دنیا انہیں اپریشیٹ کر رہی تھی, اور جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا ان پر تبرہ فرما رہی ہے معاذ اللہ. سر وزیر اعلیٰ, ان کی ٹیم 1 لاکھ لوگوں کو راشن دے پائے ہیں. صوبہ سندھ کی آبادی کل کتنی ہے, جنرل نالج کا سوال ہے, ان میں سے صرف 1 لاکھ لوگوں کو تھیلے ملے ہیں راشن کے, اور جن کو نہیں ملے وہ پھر کیا کریں گے, وہ کس کے گھر میں کودیں گے, وہ کس کا گلا پکڑیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ ہمارا جو ہے پورا صوبہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. خاص طور پر ہمیں جو پرابلم ہے میں آپ کو بتاؤں وہ شہروں کے اندر ہے. کراچی ہو گیا, حیدرآباد ہو گیا, چھوٹے بڑے جو شہر ہیں, ہم نے فوکس بھی وہیں پہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے راشن جو ہے وہاں تک پہنچایا جائے. باقی گندم کی بوائی شروع ہو گئی ہے. ہم خود زمیندار ہیں یہاں پر, زیادہ جو ہے 70% کے قریب جو ہے ہمارا صوبہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. وہاں پر ابھی الحمدللہ جو مطلب صورتحال جو کراچی کے اندر ہے وہ اندرون سندھ کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے, وہ صورتحال بہتر ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں, شہر ہیں, جو ڈیلی بیسس پہ لوگ کماتے ہیں, ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ وائرس کی جو دہشت پھیلی ہوئی ہے, اور جس طرح وائرس پھیل رہا ہے, اس کو بھی پیچھے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام تک راشن بھی پہنچائیں. اللہ کرے کہ آپ اس کوشش میں کامیاب ہو پائیں. ڈاکٹر صاحب سر تھوڑا استدا ہے کیونکہ یہاں بریک کی کال دے دی گئی ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات ہیں جن پر آپ سے ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا اللہ صاحب, ایک اخبار کی خبر بتا رہی ہے کہ چینی اسکینڈل کا دباؤ کم کرنے کے لیے سرسری کارروائی کی گئی. وقتی شور شرابے پر پتلی گردن والے مزید 2-4 پھنسا کر معاملہ کرونا میں دبا دیا جائے گا. خبر کا کانٹینٹ مزید ہے کہ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ رزاق داؤد خسرو
حفیظ شیخ اور بزدار کو معطل کیا جاتا تاکہ حتمی رپورٹ پر اثر انداز نہ ہو پائیں، لیکن ایسا کرنے کے بجائے خسرو کا محض قلمدان بدل دیا، بزدار کی جگہ صوبائی وزیر خوراک کو فارغ کر دیا اور نااہل ترین کو زراعت ٹاسک فورس سے ہٹا دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن کسی کی مجال نہیں کہ رزاق داؤد اور حفیظ شیخ پر ہاتھ ڈالے۔ وہ چمکدار پاسپورٹ پر آئے ہیں، پیا کے لاڈلے ہیں، انہیں کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ سر سوال دو ہیں، ایک ان کا پیا کون ہے، اور دوسرا یہ چمکدار پاسپورٹ سے مراد وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا کچھ اور جواب ہے اس کا؟ دیکھیں عرفین صاحب، میں آپ کو ایک یقین دہانی کرا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، اور جو ایک بات آ رہی تھی کہ کسی نے دھمکی دی ہے اور وہ انکوائری والوں کو دھمکی دی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اس سے وہ زیادہ اپنے منزل کی طرف بڑھنے میں شدت اختیار کرتے ہیں۔ کوئی پتلی گردن والا، کوئی موٹی گردن والا انشاءاللہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی اب منزل ہے کیا سر؟ ہم نے ایک وعدہ سر کیا ذہنی ہے، سوال، عمران خان صاحب کی منزل کیا ہے؟ منزل یہ ایسا ہے، تو نہیں ہے الطاف منزل یہ ہے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما ہم چاہیے۔ پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا اور کرپشن سے پاک نظام قائم کرنا، اور اس کے لیے وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہے یا اپوزیشن میں ہے، جس کا نام آئے گا، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب آزاد ہے، کوئی جائے ریفرنس دائر کرے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نیب کو کہاں؟ نیب تو سو رہی اچھا، ہوتی ہے، دوسری بات، حکومت کی بات آتی ہے، دوسری بات، نیب کو تو اگلے دن صبح اخبار سے پتہ چلتا ہے کہ ہیں یہ کانڈ ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ بڑے نام ہو سکتے ہیں جو نام اس رپورٹ میں آئے تھے، ان کو پبلک کیا گیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کمیٹڈ ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ چمکدار پاسپورٹ کیا ہے اور پیا کے لاڈلے کیا ہوتا ہے؟ جی مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ چیزیں جو ہے اہمیت بھی نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک میرے بھائی نے بات کی، اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ کی، وہ کرونا کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، اس پہ ضرور بات کرنی ہے۔ دیکھیں، سندھ گورنمنٹ کی ایک تعریف ہو رہی تھی جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، لیکن مکمل طور پر سندھ گورنمنٹ اس وقت ناکام ہے، اور اس کی وجہ میں بتا دوں، یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس سے زیادہ مصیبت ہوئی ہے، سڑکیں انہوں نے بند کی ہے، گلی محلے میں لوگ اس سے زیادہ ایک دوسرے کو مل گئے ہیں۔ میں چاہ نہیں رہا تھا کہ یہ بحث میں پڑھوں، لیکن آپ نے مجھے موقع دے ہی دیا۔ سندھ حکومت ناکام ہے، صحیح ہے؟ آپ یہ کہہ رہے تھے؟ جی بالکل۔ اچھا، تو چیف جسٹس کو کیا پڑی تھی؟ انہوں نے کہا کہ صوبہ بھی ناکام ہے اور وفاق بھی ناکام ہے۔ دیکھیں، میں اب اس پہ وفاق پہ بھی آتا ہوں، صوبے پہ کی بھی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے راشن تقسیم تو انہوں نے 1 ٹکے کا نہیں کیا ہے، یہ جو راشن انہوں نے دیا ہے یہ اپنے اپنے کو رات کے اندھیرے میں دیے اور وہ اپنے گھر لے گئے۔ منتخب لوگ کسی بھی ضلع سے منتخب کونسلر، چیئرمین، کسی کو آن بورڈ نہیں لیا ہے، یہ میں اندر ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ کل ویسٹ میں ان کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسرا وفاق کی بات میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، 1,20,00,000 لوگوں کو 12,000 روپے ایک خاندان کو ملنا شروع ہو جائیں گے پرسوں سے، یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ ارے سر، اگر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کے گھروں پہ راشن اتروایا، تو میں یہ بھی تو سوچ سکتا ہوں نا کہ یہ 1,20,00,000 یوتھ ہی ہوں گے جن کے گھروں پہ آپ نے راشن کے ٹرک اتروا دینے۔ بالکل ایسے نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے خود کو رجسٹرڈ کیا، ایک کرائیٹیریا ہے، اس کرائیٹیریا کے تحت جو بھی اہل لوگ ہیں پہلے پورے ہوں گے ان کو دیا جائے گا، اور ہماری تجویز یہ ہے، ہماری کوشش بھی ہے، ثانیہ نشتر صاحبہ سے بات بھی کی ہے کہ ان لوگوں کو تعداد کو بڑھایا جائے، زیادہ لوگوں کو دیے جائے۔ دوسری بات، ہمارے جو اپنے ایم بی اے MNA ہیں، گورنر صاحب کے وساطت سے اور باقی جو KPT نے ہمیں تھوڑا بہت فنڈ دیا ہے، ہم روزانہ، میں ابھی آپ کے پروگرام میں جب آ رہا تھا تو میں نے پورے دن راشن تقسیم کیا ہے اپنے لوگوں میں، UCO میں کمیٹیاں بنائی ہے بہترین طریقے سے، وارڈ سسٹم انفرادی طور پہ تو یہ کام ہو رہا ہے، جس سے ہو رہا ہے الحمدللہ وہ کر رہا ہے، بالکل، ہم انکار نہیں اس طرح لگے ہوئے ہیں، لیکن اجتماعیت کی جی رانا ارشد صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ سر یہ مجھے بتائیے گا، سوال داغ دیتا ہوں، صدر معظم نے فرمایا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بتائیے سر، ملک کے اتنی بڑی مسند پر فائز اتنا انٹلیکچوئل آدمی، اتنا پڑھا لکھا آدمی، باضابطہ ڈاکٹر، حالانکہ میں تو اللہ ہی جانتا ہے جیسے پاس ہوں، اللہ معاف کرے اس ڈیٹیل میں جائے بغیر، لیکن یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے، میرے بیٹے کو بھی یہ بات، چھوٹے سے بیٹے کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی مسند پر بیٹھ کر کے ٹھوس، وہ پانی والی بندوق سے اتنا سا فائر، اتنا ننا سا فائر کہ جس سے کسی کا ککھ نہیں بگڑنا، یہ کرنے سے بہتر نہیں تھا کہ ذرا عمران خان صاحب کو بلا کر کے یہ ان سے بتا دیتے، عمران خان صاحب نیچے والوں سے کہہ دیتے کہ بھائی کارروائی کرو۔ نور العارفین صاحب، بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر علوی صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو تھے، ایکٹیو رہے، وہ پی ٹی وی والا مسئلہ
اور وہ توڑ پھوڑ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن آج وہ ایک عزت والے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش سب سے پہلے ان برے حالاتوں میں جو انہوں نے آتے ہی پہلے مہینے اپنی 2 لاکھ سے 8 لاکھ سیلری کی تھی اس کو وڈرا کرتے کہ میں غریب لوگوں کے ٹیکسز سے جو میں نے سیلری بڑھائی تھی میں وہ واپس کرتا ہوں۔ اچھا سر، میں آپ کی بات کو کاٹنے کی جسارت کروں گا سر ضمنی سوال سر، مطلب عارف علوی صاحب 8 لاکھ روپے نہ لیں، لیکن وہ جو ایک لائے تھے ہم بغیر دانت کے شیر ود آل ڈیو ریسپیکٹ ممنون صاحب، مطلب ایسوں سے تو سبزی ترکاری نہیں کاٹتا آدمی، آپ نے ان کو ملک کے اعلیٰ ترین مسند پہ بٹھایا۔ وہ میرے آپ کو پتا ہے، چلیے آج میں بتاتا ہوں آن ایئر، ایسے ہی ہے۔ 1 منٹ رک جائیے، ایسا کیسے ہے جی؟ جب میرے ساتھ وہ پہلے پروگرام میں آئے تھے، آپ کو پتا ہے میں کرنٹ افیئر اینکر کیسے بنا ہے؟ چلیے آج میں بتاتا ہوں دنیا کو۔ میری مینجمنٹ نے مجھ سے شرط لگائی، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کسی نون لیگی کو گھیر کے اس سے باکسنگ کر دی اور اس کو دھول چٹا دی تمہیں اینکر بنا دیں گے۔ آپ کو پتا ہے میں نے پہلا ٹیلی فون کس کو کیا تھا؟ یہ ممنون حسین صاحب تھے، وہ سبزی ترکاری لینے نکلے تھے، میں نے سولجر بازار پہ ان کو پکڑا، اگلے دن وہ میرے پروگرام میں آئے اور اس کے بعد پھر میں نے ان سے 10 روپے کی شرط لگا کر کے انہیں جو ہے وہ آپ سمجھیں، تو آپ نے بھی تو ایسے ہی لوگوں کو صدر بنایا، اب اگر انہوں نے بنایا تو آپ کو کیوں اعتراض ہے سر؟ نہیں، مجھے نور اللہ عارفین صاحب مجھے اعتراض نہیں، وہ ہمارا پولیٹیکل ورکر تھا، ہمارے ساتھ تھا، سینئر تھا، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ممنون حسین یا اس سے پہلے تو صدر 2 لاکھ پہ سرکاری تنخواہ لیتے رہے، لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آتے ہی کون سے اخراجات تھے جو ضروری تھے؟ جیسے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب نے کہا کہ 2 لاکھ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، جبکہ وہ فیملی تو چھوٹی ہے، زیادہ بڑی فیملی بھی نہیں ہے، اور آج جو یہ 4000 دے رہے ہیں فار 3 منتھ، 12,000 روپے ایک فیملی کو 3 ماہ کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ بھی قومی خزانے سے، کوئی جیب سے نہیں دے رہا۔ وہ پہلے بے نظیر پروگرام تھا، اب اسی کو احساس پروگرام، اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جس فیملی میں پاسپورٹ بنا ہوا اس کو یہ امداد نہیں ملے گی، جس فیملی کا کوئی گاڑی کوئی چیز پراپرٹی ہوگی اس کو یہ سیلری یہ نہیں ملے گا راشن، اور یہ رائٹ سر، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، وقت ہوا چاہتا ہے بریک پہ جانے کا، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر سوراب سرکی سے میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا۔ آج پنجاب میں بالکل وائرس آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، اور ڈائریکٹ اس کے ذمہ دار تافتان زلفی بخاری صاحب، عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آتا ہوں۔ ڈاکٹر سوراب سر کی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا، دوبارہ آپ کو زحمت ہوئی، معذرت سر، یہ مجھے بتائیے آج چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کافی خفا نظر آئے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ابتدائی 7 روز والا مجھے لاک ڈاؤن چاہیے ایفیکٹو، یہ روڈ پر لوگ نظر نہ آئیں، بلا ضرورت کوئی گھروں سے نہ نکلے۔ انہوں نے عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی۔ سر عوام سے اپیل کرنے سے کیا ہوگا جب سندھ حکومت عوام کی مدد نہیں کر پا رہی؟ آپ لاکھ عوام سے اپیلیں کرتے رہے، لوگوں کو اپنے کام دھندے تو نپٹانے ہیں، لوگوں کو بھوک کا علاج تو کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیا کہیں گے سر؟ سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ واقعی تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو، اور اس کے لیے معذرت بھی چاہتے ہیں، بالکل ہوئی ہے تکلیف، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے 7 دن میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں 7 دن اگر ہم نے صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن کیا تو ہم پہلے بھی کامیاب ہوئے، اور جس طرح امریکہ اور دوسرے یورپی ملک جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، ہم یہ جنگ ہارنا نہیں چاہتے، ہم اس لیے ضرور تکلیف ہوئی ہے، اس کے لیے معذرت کر رہے ہیں۔ اگر 7 دن ہم نے اور صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر انداز میں اس پہ قابو بھی پا لیں گے، اور جو اس کا پھیلنے کی جو اسپیڈ ہے اس کو بھی کم کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس پہ کنٹرول ہوگا، اور پھر یہ یہاں پر پورے پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر خوشیاں بحال ہوں گی، اور فیکٹریاں بھی کھلیں گی، اور جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ خود بیٹھ کر خود اپریشیٹ کریں گے کہ واقعی یہ آپ بی بی سی پہ دیکھ لیں، وسط اللہ کا انہوں نے جو بی بی سی ہندی پہ جو انہوں نے بات کی، پوری دنیا جو ہے وہ چیف منسٹر کے لیے جو بات کر رہی ہے اور حکومت سندھ کے لیے کر رہی ہے، وہ اس میں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت چلیں پہلے جو بھی تھا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس کرونا کے مسئلے پہ پورا پاکستان ایون پرائم منسٹر ہمیں سندھ کو فالو کر رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر سبق سیکھ رہے ہیں۔
اللہ اکبر. سر میں بھی گھر جاتے ہی وہ کتاب خریدوں گا جس میں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے. سر ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے ایک پہ جانے کا. بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات ہیں جن پر ڈسکشن کریں گے اور پھر اس کے بعد پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جائے گا. کہ میں ناظرین اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچیں. عطا اللہ صاحب سر ایک لطیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رمضان کے بعد چینی چوروں کا حساب ہوگا یہ کہنے والے ہیں شیخ رشید احمد صاحب. کہتے ہیں کہ کپتان نے اپنی فیلڈنگ بدلی ہے. کپتان اکثر اپنی فیلڈنگ بدلتا ہے. ہماری لیڈرشپ پر کوئی کرپشن کی بات نہیں کر سکتا. سر یہ وہ آدمی ہے جس نے جس طرح سے لوگ اپنے موزے اس طرح نہیں بدلتے جس نے اپنا لیڈر اس طرح سے بدلا. یوٹیوب پہ لکھیے نواز شریف کے بارے میں ایک ایسی عجیب سی ویڈیو آئے گی دیکھ کے دل خراب ہو جاتا ہے. یہ نواز شریف صاحب کا بوسہ لے رہے ہیں اس عمر میں. اس کے بعد آج یہ کہہ رہے ہیں میرا لیڈر میرا کپتان فیلڈنگ بدل رہا ہے. سر ان کا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ ہر دفعہ کی طرح شو میں مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا ان کا. اچھا سب سے پہلے تو شاہد خاقان صاحب جو ہیں مجھے ان کے منہ سے مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ سبسڈی بعد میں بات کریں گے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس سوال میں کہاں سے کہ اس 25 ارب کی سبسڈی میں 22 ارب روپے ان کی حکومت نے دی ہے اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ میں وہ صرف ایک 20 سیکنڈ میں دے رہا ہوں. پروگرام کا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا سر. اچھا پہلے میرے سوال پہ ہیں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ 12,000 روپے دے رہے ہیں تو بھائی لوگوں کو دے رہے ہیں ہم اپنے نہیں کر رہے ہیں. اچھا آپ نے بات کی شیخ رشید اس پہ بھی آتا ہوں. شیخ رشید صاحب پہ دیکھیں شیخ رشید صاحب اگر آج عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلے ہیں اور وہ ایک اچھی حکومت کے ساتھ آئے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے لطیفہ تو مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب پہلی دفعہ نہیں بدلے اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آخری دفعہ بدلے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر وہ کبھی ان کا لیڈر کوئی اور ہوتا تھا تو وہ تو ظاہر ہے ان سے سوال کیا جا سکتا ہے. آج وہ جو جس طرح پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑے وہ بالکل قابل تحسین ہے. ایک بات بتا دوں پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتا دیے گا ان کے آسرے بنا رہے ہیں یہ کب کھڑے کھڑے بیٹھ جائیں گے ان کو بھی پتہ نہیں چلے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کسی کے آسرے پہ نہیں ہوتے اللہ کے بھروسے پہ ہوتے ہیں اور یقین کے ساتھ چلتے ہیں. جو ٹیم ساتھ ہوتی ہے اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ٹیم میں خرابی ہوگی تو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ کھلاڑی جو ہے وہ ڈراپ کیا جائے گا. کے بعد بھی آپ اگر کا صیغہ لگا رہے ہیں اگر بالکل مطلب ٹیم میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں ٹیم میں دیکھیں ٹیم میں اگر کھلاڑی بدلے ہیں یا نکال دیے ہیں تو اگر ٹیم کا کھلاڑی کمزور تھا اچھا نہیں تھا یا اس میں کوئی خرابی تھی تو اس کو نکال دیں گے باہر کر دیں گے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ کھلاڑی پہلے ہی سے اندھا کانا بھیڑا تھا وہ تو ہم پہلے سے چلا رہے تھے تو ملک کے وزیر اعظم کو کیوں نہیں پتا چلا؟ نہیں دیکھیں وہ اپنے اس وزارت میں اچھا کام کر رہے ہیں بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. کون؟ ہر انسان میں کمزوری کمی میں اس کی بات کر رہا ہوں خسرو بختیار کی. ایک وزارت لے کر کے ان کو دوسری وزارت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اگر دے دیا جائے تو آپ کے خیال میں یہ عین انصاف ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 25 تاریخ کا انتظار کریں انشاءاللہ سارا کلیئر ہو جائے گا. اگر کوئی بھی پایا جائے گا آپ کو یہ پتا ہے کہ کلیئر ہو جائے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. رائٹ. یہ مجھے بتائیے گا رانا ارشد صاحب عمران خان سے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے. ایک صحافی اب تو خیر سب کو زبان مل گئی ہے ورنہ پہلے جو بات میں چلا کے کہتا تھا وہ تو کوئی گھر کے ڈرائنگ روم میں بھی نہیں کہتا تھا. ایک بہت بڑے صحافی ہیں میرے استادوں کی جگہ اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا مروت میں. انہوں نے ایک بائی لائن لکھی آج کہتے ہیں کیا جہانگیر ترین اب عمران خان پر بوجھ ہیں اور اگر آپ اس کے کانٹینٹس میں جائیں گے تو انتہائی افسوس ہوتا ہے. پھر وہ اے ٹی ایم والی بات بھی نکلتی ہے پھر وہ جہاز بھر کے شاپنگ کرانے والی بات بھی نکلتی ہے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو فائدہ پہنچانے والی بات بھی نکلتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں جن کا احاطہ کرنا پڑتا ہے. پھر تو سر آپ کے خیال میں وہ جو باتیں کی جاتی تھیں الیکشن سے پہلے ان میں کتنی صداقت ہے کہ نواز شریف نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب یا جنرل مشرف یا پیپلز پارٹی کی ٹیم کے کچھ اراکین اس طرف بھی تو موجود ہیں پل کے. نور علی عارفین صاحب تاریخ گواہ ہے
کہ جہانگیر ترین صاحب جب پنجاب یونیورسٹی میں بطور لیکچرار تھے اور آج کا کمپیریزن کریں، وہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے، کاف لیگ بھی رہے اور آج پی ٹی آئی میں ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریر نکال نے فرمایا کرتے تھے کہ جب $1 مہنگا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے۔ آج 168 روپے ہیں ڈالر کے اور 900 ارب روپے جو آپ کے قرضے ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ذمہ دار ڈائریکٹ عمران خان صاحب ہیں۔ آج سٹاک ایکسچینج آپ کے شہر کراچی میں ہے، 54,000 انڈیکس سے لے کر آج وہ 29 اور 30,000 تک آ گئی ہے۔ پھر چینی مافیا کون ہے، آٹا مافیا کون ہے، میڈیسن مافیا، وہ منسٹر ہیلتھ سابقہ کہاں پر ہے راجہ عامر کیانی صاحب؟ وہ جب 3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب وزٹ کر رہے تھے پنڈی میں ہاسپٹل تو وہ ساتھ کھڑے تھے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ جہانگیر ترین سے ریکوری کون کرائے گا؟ جہانگیر ترین کا وہ جہاز وہ پنجاب گورنمنٹ بنانے کے لیے اور فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے لیے جیسے وہ استعمال ہوتا تھا، جب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے نااہل کیا تو پھر وہ کیوں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر میٹنگ چیئر کرتا تھا؟ آج جو جسٹس گلزار صاحب نے کہا بالکل میں تائید کرتا ہوں آپ کی اور ان کی کہ بالکل یہاں پر کرونا کو نہیں روکا جا رہا، اور اس موقع پر افواج پاکستان ڈاکٹر تمام ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور چیئرمین NDMA کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو کام کر رہے ہیں۔ سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک منٹ رکیے گا، میں رانا ارشد صاحب سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، حضور والا تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے۔ سر یہ مجھے بتائیے گا، شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں عطا اللہ صاحب کہ پنجاب حکومت کو چینی پر سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اٹ مینز کہ ایک اور کوسچن مارک کھڑا ہوا بلا وجہ کے وسیم اکرم پلس پہ، جن پر ہر بحران کے وقت ایک چھتری بن کر کے آ جاتے ہیں میرے موصوف پرائم منسٹر، جو تلے ہوئے ہیں کہ یہی ہے میرا وسیم اکرم۔ حالانکہ وسیم اکرم کو اب تک ان پر 2-3 مرتبہ کیس کر دینا چاہیے تھا، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کر دینا چاہیے تھا، لیکن انسان کی کبھی کبھی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، چلو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ حضور والا یہ تو ڈائریکٹ FIR ہے، پنجاب حکومت کو چینی پر سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی کہنے والا خود آپ کا اپنا ترجمان ہے۔ اٹ مینز کہ بجائے وزیر خوراک کی قربانی دینے کے چلو وہ کر دیا، اچھا کام تھا، ان کو بھی تو کوئی سمن کرتا، ان سے بھی تو کوئی جواب طلبی وغیرہ ہوتی یا نہیں؟ دیکھیں اس پہ جو وزیر خوراک ہمارے مستعفی ہوئے ہیں انہوں نے یہ تجویز دی تھی سبسڈی کی، اور کیبنٹ کا ڈیسیجن تھا تو اس پہ وہ مستعفی ہو گئے۔ باقی اگر کوئی اور اس لپیٹ میں آتا ہے، تجویز کو ماننے والا اپنے حکم سے نافذ کرنے والا کون ہے؟ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے، پورے کیبنٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے، انہوں نے دے دیا تو اس میں اگر کوئی اور شخص بھی آتا ہے، کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ خاطر جمع رکھیں کہ کارروائی ہوگی۔ مجھے رانا صاحب جو چیف جسٹس صاحب کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے نائل کیا تو وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے تھے، نواز شریف صاحب کو نائل کیا تو اس نے کیا نعرہ لگایا، مجھے کیوں نکالا؟ تو اس وقت آپ سارے چلاتے تھے، سارے اس کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے، تو آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں ہے؟ ہم اگر لوگوں کو 12,000 دے رہے تھے، آپ نے کہا ہم کوئی لندن میں ہم نے جائیدادیں نہیں بنائی، ہم نے کوئی سیر محل نہیں خریدا، ہم نے گھوڑے نہیں پالے اس پہ، ہم نے جو ہے وہ مری میں اس پہ کھانے نہیں کھائے، ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 22 ارب روپے 30 سالوں سے آپ سبسڈی دے رہے ہیں، 30 سالوں سے آپ معلوم جبے کا کیس آپ پر ہے، ہیلی کاپٹر کا کیس کر رہے ہیں، ہم نے سبسڈی ہمارے لوگوں نے دی، ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لگے ہوئے کارروائی کریں گے۔ اچھا ایک مجھے کمیشن ان کا بتائیں، لوگوں کو کمیشن سے انکوائری کے نام سے اعتماد اٹھ گیا ہے پاکستان میں، اور انشاءاللہ اب بحال ہوگا پرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے بحال ہوگا۔ کوئی کمیشن کوئی انکوائری مجھے ایسے بتائے کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے۔ رانا ارشد صاحب ہیلی کاپٹر میں ہم نے کھانے نہیں منگوائے، ہم نے اپنے لندن میں جائیدادیں نہیں بنوائی، ماڈل ٹاؤن کا بتائیں کہ آپ نے کوئی کارروائی کی، کچھ بھی نہیں۔ جی آئی ٹی میں ایک اور بات بتاؤں، آپ لوگ نہیں کھیلتے رہیں گے، مجھ سے تو بات کر لو یار۔ پیپلز پارٹی نے رانا صاحب بلوچ کے خلاف بنی تھی، انہوں نے رانا ارشد صاحب ذرا توقف کیجئے گا۔ رانا صاحب رانا صاحب سوال آپ کے لیے آ رہا ہے، ذرا سنیے۔ رانا ارشد صاحب پیش ہوتے رہے، رانا ارشد صاحب آج نیب کیوں نہیں ایکشن؟ سر نیب آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی لفٹ کرائی، ذرا میری سوال تو سن لیجئے، مختصر سا سوال ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے فرمایا کہ عمران خان نے اپنی ATM کو فائدہ پہنچایا۔ فائدے پہ مجھے یاد آیا وہ جو بدبخت آیا تھا انڈین سرجن جندال، جس کو سیاں جی سب کی نظروں سے چھپا کر کے اپنی من مندر میں بسا کے وہ مری کی پہاڑیوں پہ جا کر کے کشور کمار کا گانا سنا رہے تھے، وہ بھی تو فائدے اور نقصان کی بات تھی نا، یا اس کو کوئی اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے بلایا تھا؟ نور العارفین صاحب، کوئی دوست غیر ملکی اگر ہو
تو اس میں حرج نہیں. ایشو کو یہ چھپا ہے کر کے بلایا جاتا جہاں ہے. پر گورنمنٹ کا یا اس کو اسٹیٹ چھپا کا کے بلایا جاتا ہے بینیفٹ جو ہے وہ سامنے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج انیل مسرت کون ہے, آج زلفی بخاری صاحب ابھی پوچھ لیتے ہیں, ایک منٹ رکیے, عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب, انیل مسرت کون ہے, جنرل نالج کا سوال نمبر 1 جلدی سے تحریک انصاف سے جواب لے لیتے ہیں سر آپ کا سوال کا. رانا صاحب مجھے موقع دے دیکھیں سر وقت ختم ہونے والا ہے, کود پڑے ورنہ ہو جائے گا. عطا اللہ صاحب ہم تو قانون کی بالادستی کو مانتے تھے, مانتے رہیں گے. ان کو آپ اپنی بات اچھا مجھے اب دوسرے لوگوں کا نہیں پتا, وہ جو بھی ہوں گے وہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے. میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو لیڈ کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کر رہے ہیں, جو بھی اچھا ہوگا برا ہوگا پرائم منسٹر ہوگا, کسی اور سے ہم نہیں کریں گے. ان کی طرح ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کشمیر کا انڈیا کے ساتھ, ان کے وہ ذاتی دوستوں کا یا کسی کوئی غیر ملکی دوستوں کا, اور وزیر اعظم وہاں چلے جاتے تو اس وقت کے اور وہاں پہ کیا باتیں کرتے تھے وہ سب اس بات کے گواہ ہیں. سب کو پتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا. تو آپ نہ بولے رانا صاحب, آپ سبسڈی پہ نہ بولے, آپ کرپشن پہ بھی نہ بولے, آپ کو حق ہی نہیں ہے. نیب کو کس نے استعمال کیا؟ آج یہ لوگ ہوتے ہیں جی نیب کو استعمال کیا, آپ نے استعمال کیا نا, بنا دیتے اس کو ادارہ, ادارہ بنا دیتے. ناظرین یہ ملاقڑہ یہیں سماپت ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کل کوشش کریں گے کہ گفتگو کو دوبارہ کسی نہ کسی سمت میں لے جانے کی کوشش کر سکیں. آج جو کچھ کر سکے اس پر آپ اپنی رائے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.